अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। जेंटलमैन का आजाद फोर्थ अकेडमी की जानिब से आज हमारा फर्स्ट लेक्चर जियोग्राफी और जियो पॉलिटिक्स पे होने जा रहा है और ये वही लेक्चर्स हैं जिसके लिए आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी, आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट थी कि जी जियोग्राफी और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर लेक्चर दिए जाएं। हमारे ये लेक्चर ना सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी में एज अ कमीशन ऑफिसर अप्लाई कर रहे हैं मुफीद साबित होंगे, उनके एग्जाम में मुफीद साबित होंगे, बल्कि उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन या सीएसएस के एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। जेंटलमैन, इससे पहले कि हम बढ़े जियो पॉलिटिक्स या जियोग्राफी के तरफ, कुछ चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। देखें, अक्सर कैंडिडेट जब हमारे पास अकेडमी में भी आते हैं तो ये चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं कि कैंडिडेट जो है जियोग्राफी से दूर भाग रहा होता है, वो जियो पॉलिटिक्स के सब्जेक्ट से दूर भाग रहा होता है। जब इस चीज़ को हमने डिग आउट किया तो हमें ये पता चला कि इस कैंडिडेट की दिलचस्पी है जियो पॉलिटिक्स में, इसका दिल चाहता है कि ये जियो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, इसका दिल चाहता है कि ये जियोग्राफी में इन्वॉल्व हो, लेकिन इसको समझ नहीं आती कि ये इसको स्टार्ट कैसे करें। सो कायद फोर्स अकेडमी ने आपके लिए जो लेक्चर्स ला रही है इसमें इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हम आपको जियोग्राफी और जियो पॉलिटिक्स बेसिक से सिखाएंगे। बेसिकली इशू एक होता क्या है, जब एक कैंडिडेट से आप जियो पॉलिटिक्स या जियोग्राफी के ऊपर बात करते हैं, ये इवन कि चलिए हम बात कर लेते हैं कि जियो पॉलिटिक्स से जब हम बात करते हैं, लेट से आपने कोई भी एक सेंटेंस बोला जिसमें कि जो कि जियो पॉलिटिक्स के ऊपर था। अभी इस कैंडिडेट को कुछ वजूहात की बिना पे ये सेंटेंस समझ में नहीं आता, और वो क्या वजूहात होती हैं जिसके ऊपर कैंडिडेट को समझ नहीं आ रही होती। दो तीन बड़ी ग्लेरिंग जो है वजूहात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये चीज़ है कि जब आप जियो पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो आप जब कंट्रीज के रेफरेंस दे रहे होते हैं तो उस कैंडिडेट को पता ही नहीं होता कि कौन सा मुल्क, कौन सा कंट्री किस साइड के ऊपर आ रहा है, ये डिस्कशन कहाँ की हो रही है, ये इलाका है कहाँ पे जहाँ पे ये इशू चल रहा है। नंबर एक। नंबर दो, जियो पॉलिटिक्स जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, इस तरह के हम वर्ड्स यूज करते हैं जो कि प्योरली या तो जियोग्राफी में यूज हो रहे होते हैं या जो जियो पॉलिटिक्स में यूज हो रहे होते हैं। ये इसी तरह की जिस तरह हम बात करते हैं, डॉक्टर है जब वो अपने पेशेंट से बात कर रहा होता है तो वो जो है स्पेशल जब वर्ड यूज करता है, स्पेशल जो वर्ड्स हैं जो कि मेडिकल से रिलेटेड हैं, जब वो उनके ऊपर बातचीत कर रहा होता है तो पेशेंट को बातचीत समझ नहीं आ रही होती। सेम केस यहाँ पे भी होता है। जब हम एक कैंडिडेट से जियो पॉलिटिक्स या जियोग्राफी के ऊपर डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम वो वर्ड्स वगैरह यूज करते हैं, वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं जो कि कैंडिडेट को समझ नहीं आती। इसकी वजह क्या होती है कि कैंडिडेट को बेसिकली बेसिक्स का ही नहीं पता, उन वर्ड्स का या उन टर्मिनोलॉजीज का पता ही नहीं है कैंडिडेट को। सो होता क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता कैंडिडेट की दिलचस्पी जो है जियो पॉलिटिक्स में या जियोग्राफी से, उसकी दिलचस्पी खत्म होना शुरू हो जाती है। तो सबसे बेसिक चीज़, सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो ये है कि जब हम इंशाल्लाह ये लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और जब ये लेक्चर हम आपको देंगे तो हम आपको बेसिक से उठाएंगे, हम आपको बेसिक चीज़ें पहले बताएंगे जियो पॉलिटिक्स की और जियोग्राफी की। अच्छा, जिस वक्त हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स या जियोग्राफी की तो कुछ चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उस वक्त जब आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, फॉर सीएसएस के लिए आप कर रहे हैं या पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए या लॉन्ग कोर्स शॉर्ट जो भी है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है और दोनों के लिए। यही नहीं है कि उनके लिए कैंडिडेट्स के लिए जो सीएसएस के एग्जाम कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है तो इनके लिए नहीं, ये तमाम कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, वो क्या? दो चीज़ें हमें आपको जो है ना यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। नंबर वन, एक तो ये कि आपका जो भी स्टडी रूम होगा वहाँ पे आपने दो पॉलिटिकल मैप हर सूरत में लगाने होंगे। एक जी पाकिस्तान का पॉलिटिकल मैप होगा और सेकंड जो है जियो पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड होगा
میپ آف ورلڈ آپ کہہ دیں وہ لگے گا. اچھا یہاں میرا ایک ابھی ایشو آئے گا. اکثر کینڈیڈیٹ کہیں گے نہیں سر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم جو ہے میپ لگائیں, چھوڑے میپ کو, کون جائے جا کر جسے میپ لے کر آئے. ہم جو اپنے موبائل کے اوپر ہی جس کنٹری کو ہم نے پڑھنا ہوگا ہم اپنے موبائل میں اس کنٹری کا نام ڈالیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. میرے پاس یہاں پہ بھی کینڈیڈیٹ آتے ہیں اور وہ مجھے یہی چیز بتاتے ہیں. دیکھیں یہ چیز بالکل ٹھیک نہیں ہے اور میں بھی لاجیکلی آپ کو پروف کروں گا کہ یہ چیز کیوں ٹھیک نہیں ہے. کہ جب آپ موبائل کو یا موبائل میں جو ہے میپ کو استعمال کریں گے یا ایون کے بعد کینڈیڈیٹ ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے جی ہمارے اسٹڈی روم میں جو ہے نا ڈیسک ٹاپ پڑا ہوا ہے, مانیٹر ہے بڑا, ہم اس کے اوپر بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے چیزوں کو کر لیں گے, میپ کھول لیں گے, تو ہمیں تو میپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیے جس وقت آپ کو فار ایگزامپل آپ اسٹڈی کر رہے ہیں, اسٹڈی کے دوران آپ نے کسی ایک کنٹری کو کھولا جو کہ آپ کو وہاں پہ اچانک اس کی ضرورت پڑ گئی, تو آپ نے موبائل کے اوپر کھولا, آپ نے جناب سب سے پہلے آپ نے اس کا میپ, ٹھیک ہے لیٹ سے ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں یا ہم لیٹ سے ٹرکی کی بات کرتے ہیں, آپ نے وہ میپ کھولا. ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میپ میں کون سا چنوں, کیوں جس وقت آپ ظاہری بات ہے لیٹ سے آپ دیکھتے ہیں ٹرکی میپ, تو ٹرکی میں کتنے میپ آپ امیج میں جس وقت جاؤ گے تو بے تحاشا میپ آئیں گے. اچھا ابھی دیکھیں آپ کے لیے سب سے پہلا ایشو تو یہ آئے گا کہ میں اتنے میپس میں سے کون سا میپ میں چوز کروں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اس کے بعد لیٹ سے آپ نے ایک میپ چوز کر دیا, پھر اس کے بعد آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں گے یا ایون کہ اگر آپ گوگل ارتھ پہ بھی چلے جاتے ہیں تو آپ اس علاقے میں جائیں گے, کبھی اس کو زوم کریں گے, کبھی زوم ان, کبھی زوم آؤٹ, کبھی اس کے دائیں بائیں علاقوں کو دیکھ رہے ہوں گے. ہوا کیا کہ آپ کا اچھا خاصا ٹائم جو ہے کم از کم بھی نہ کریں تو 10 منٹ تو کہیں پہ بھی نہیں گئے, چلے 10 منٹ بھی ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں لیٹ سے 5 منٹ بھی آپ کے ضائع ہو گئے. تو ہوا کیا کہ جو آپ کا ایک پڑھنے کا ایک ردم بنا ہوا تھا, ایک فلو کے ساتھ آپ ایک پڑھ رہے تھے, وہ کیا ہو گیا, ڈسٹرب ہو گیا. اور اسی کے مقابلے میں اگر آپ کے پاس یہ میپ ہوتا اور وہ آپ کے سامنے دیوار پہ لگا ہوا ہوتا اور یہاں سے آپ کو لیٹ سے آپ نے ٹرکی کو دیکھنا تھا, تو سامنے آپ دکھاتے یہ ٹرکی ہے, اور ٹرکی میں آپ نے جو کنٹری اس کے ارد گرد دیکھنے تھے یا آپ نے ایون یورپ کو دیکھنا ہے, جس کو بھی دیکھنا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. تو ہوا کیا, یاد رکھیے کہ جس وقت ہم کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایک انوائرمنٹ چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہم جو ہے ایک پڑھائی کا ہمیں ماحول چاہیے ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہمیں ڈسٹربنس نہ ملے. تو ہوا کیا کہ آپ کے لیے ڈسٹربنس کریٹ ہوئی, ڈسٹربنس کریٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو ہے ابھی جو پڑھنے کا بعض ہوتا ہے کہ دل آپ کا جو ہے نا ادھر سے سائڈ مار دیتا ہے. چیز یہ ہے کہ یاد رکھیے گا اپنے اسٹڈی روم میں اگر آپ نے جیوگرافی اور جیو پالیٹکس پڑھنی ہے, دو بڑے میپ, چھوٹے میپ نہیں, بڑے ڈیٹیلڈ میپ, یہ بھی میں آپ کو میپ دکھاتا ہوں. اس طرح کے میپ آپ نے خریدیں جس میں ایک پاکستان کا اور ایک ورلڈ کا, اور ان کو اپنی جو ہے اسٹڈی روم میں دیوار کے ساتھ چسپاں ہوگا. اچھا یہاں پہ نا ابھی ایک چیز آئے گی کہ چلیں آپ نے لیٹ سے میپ خرید لیا, لیکن ابھی فی الحال اس کو آپ نے دیوار کے ساتھ چسپاں نہیں کرنا, کیونکہ اس میں ایک سٹیپ ہے, اور وہ سٹیپ کیا ہے. آپ میپ لے کر آ گئے شاپ سے. اچھا سب سے پہلی چیز ایک اور آپ کو بتا دوں, ایڈ کرنا, سوری وہ میں بھول گیا تھا. جس وقت آپ شاپ پہ جائیں گے, بک شاپ پہ جائیں گے, وہاں پہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ جی مجھے پاکستان کا پولیٹیکل میپ چاہیے اور مجھے ورلڈ کا پولیٹیکل میپ چاہیے. کیوں, میپس کی بھی کافی ٹائپس ہوتی ہیں. تو نارملی جو ہے ہم جب جیوگرافی پڑھ رہے ہوتے ہیں یا جس وقت ہم جو ہے جیو پالیٹکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے جیو پولیٹیکل میپ یا جس کو آپ پولیٹیکل میپ کہتے ہیں, ہم ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا میپ آپ نے یہ دونوں لے لیے. میپ لینے کے بعد آ کے اس کو اسی وقت وال کے ساتھ لگا دینا, یہ آپ غلطی کریں گے, اور اس کی میں ابھی آپ کو وجہ بتاتا ہوں. آپ نے کرنا کیا ہے, واپسی پہ اسٹڈی روم میں آئے, آپ نے جناب گوگل پلے اسٹور پہ چلے جانا ہے, وہاں سے آپ نے کمپس ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کمپس ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد جب آپ اس کمپس کو اوپن کریں گے تو اس کو آپ نے ٹیبل پہ موبائل فون کو رکھ دیا.
ابھی آپ کمپس پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نارتھ کی ڈائریکشن کون سی ہے، یا جو ہے نارتھ شمال جو ہے کس ڈائریکشن میں آ رہا ہے. جس ڈائریکشن میں نارتھ آ رہا ہے، یعنی کہ جو کمپس کی نیڈل ہے جس ڈائریکشن میں وہ پوائنٹ کر رہی ہے کہ نارتھ جو ہے اس ڈائریکشن میں ہے، تو آپ نے بھی کرنا کیا ہے، آپ نے میپ جب آپ اوپن کرتے ہیں تو میپ کیا جو جب آپ میپ کو یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میپ کے ٹاپ کے اوپر جو ہے آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے نارتھ، یا شمال لکھا اردو میں آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا کوئی بھی میپ ہے نارتھ جو ہے اس کے کس طرف ہوتا ہے، ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے، رائٹ کے اوپر ایسٹ اور لیفٹ کے اوپر ویسٹ، اور جس طرف نارتھ ہوتا ہے تو یا بالکل آپ کی بیک سائڈ پہ اس میپ پہ ساؤتھ ہوتا ہے یا شمال جس کو آپ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، سوری جنوب. ٹھیک ہے، جنوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سو نارتھ میپ کے فرنٹ پہ ہوتا ہے، بیک کے اوپر کیا ہوتا ہے ساؤتھ جنوب، رائٹ کے اوپر جو ہے میپ کے ایسٹ ہوتا ہے، اور میپ کے لیفٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے ویسٹ. ٹھیک ہے، سو آپ نے میپ کے اوپر نارتھ تلاش کیا، اگر تلاش لیٹ سے وہاں پہ نہیں بھی لکھا ہوا نو نیڈ ٹو وری، آپ یاد رکھیے گا کہ نارتھ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ٹاپ کے اوپر ہوتا ہے. ابھی آپ نے نیکسٹ اسٹیپ کیا کرنا ہے، یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ دیکھنے بھی آپ کو بڑا کلیئر نظر آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نارتھ جو ہے لکھا ہوا ہے. ابھی آپ نے جناب لیٹ سے مثال کے طور پہ آپ نے یہ ٹیبل تھی، آپ کا اسٹڈی روم تھا، کمپس یہاں پہ رکھا اور کمپس نے جو ہے آپ کو یہ بتایا، نیڈل نے آپ کو یہ بتایا کہ نارتھ جو ہے اس ڈائریکشن میں، نارتھ اس ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کیا کریں گے، آپ نے میپ کو اس طرح اوپن کیا اور یہ جو نارتھ لکھا ہوا ہے اسی کی ڈائریکشن میں آپ نے میپ کو یوں لگا دیا. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو ہے آپ نے کیا کیا کہ جو نارتھ کی ڈائریکشن میپ کے اوپر ہے اس کو آپ نے گراؤنڈ کے اوپر جو نارتھ ہے اس کے ساتھ کیا کر دیا، الائنمنٹ اس کی کر دی. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا آپ کو فائدہ کیا ہوگا، اس کا آپ کو پریکٹیکل کیا فائدہ ہوگا. یس، دیکھیں جب بھی آپ لوگ اسٹڈی کے لیے بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، میپ جب آپ کے سامنے ہوگا تو لیٹ سے آپ جو ہے اسلام آباد میں ہیں، آپ لاہور میں ہیں، آپ کراچی میں، جدھر بھی آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو جہاں بھی آپ آپ رہتے ہیں، تو جب آپ جو ہے اپنے ایسٹ پہ دیکھیں گے، اپنے ایسٹ پہ دیکھیں گے، میپ کے ایسٹ پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو کیا نظر آئے گا، کون سا کنٹری، انڈیا نظر آئے گا. تو جس وقت آپ گراؤنڈ کے اوپر بھی آپ اپنے ایسٹ پہ دیکھیں گے تو آپ کے اس ڈائریکشن میں آپ کو کیا ملے گا، ایسٹ پہ انڈیا ہی ملے گا. یعنی کہ میپ کو الائنمنٹ کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جو گراؤنڈ کے فیچرز ہیں، جو گراؤنڈ کے فزیکل فیچرز ہیں، جو گراؤنڈ کے اوپر فزیکل فیچرز لائک ریورز ہیں، کنٹریز ہیں، ایٹسٹرا، یہ آپ نے الائنمنٹ ان کی کر دی، کس کے ساتھ کر دی، میپ کے ساتھ کر دی. یعنی کہ وہ فیچرز جو کہ گراؤنڈ کے اوپر پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتے ہیں وہی میپ کے اوپر آپ نے دونوں کو کیا کر دیا، سیم پوزیشن کے اوپر لے کر آ گئے. ٹھیک ہے، آپ لیٹ سے اگر آپ فار ایگزامپل یہ اس طرف نارتھ ہے، ٹھیک ہے، اوکے، اور اس طرف ظاہری بات ہے کیا آ جائے گا، ساؤتھ آ جائے گا، اس طرف ایسٹ، اس طرف ویسٹ. تو اگر میں اس کمرے کے حساب سے بات کروں تو مجھے یہ جو ہے سمجھ میں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ اگر میں اس ڈائریکشن میں چلتا جاؤں تو ایک جو ہے ٹائم ایسا آئے گا کہ میں انڈیا کے بارڈر، پاکستان انڈیا کے بارڈر کی طرف پہنچ جاؤں گا، تو انڈیا میرے اس طرف ہے. ٹھیک ہو گیا، ایسٹ میں. اسی طرح ویسٹ اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم نے نارتھ کے اس حساب سے میں بات کر رہا ہوں. تو اگر ویسٹ اس طرف آ رہا ہے تو پاکستان کے ویسٹ میں افغانستان ہے، تو ایک دن اگر میں چلتا جاؤں یا میں اس ڈائریکشن میں ٹریول کروں تو ون ڈے آئی ول بی آن دی بارڈر آف پاکستان اینڈ افغانستان، میں ڈیورنڈ لائن پہ پہنچ جاؤں گا. تو ہوا کیا کہ اس سے جو ہے ایک تو آپ کی الائنمنٹ ہوئی، اور سیکنڈ کیا ہوا، سیکنڈ آپ کی دلچسپی پیدا ہو گئی کہ جی اچھا میں اس وقت کراچی میں، لاہور میں، جدھر بھی میں آپ اپنے رہ رہے ہیں اور آپ وہاں جس روم میں اسٹڈی کریں تو اوکے، انڈیا میرے سائڈ پہ آ رہا ہے، افغانستان میرے سائڈ پہ آ رہا ہے، ایران میرے فلاں سائڈ پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، یا عربین سی میرے ساؤتھ میں آ رہا ہے، اور یہ ڈائریکشن ہے ساؤتھ کی. تو اس نے ابھی کیا کر دیا، اس نے اس طرح میپ الائنمنٹ نے آپ کے اندر ایک دلچسپی پیدا کر دی
ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے نا دیکھیں چھوٹے لیول کی بات کر دی کہ یہ ہم نے پاکستان کے اندر کی بات کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو دلچسپی کا جو ہے ایک چیز ایک اور بتا دوں، لیٹ سے کہ آپ نے ایسٹ کے اوپر آپ نے دیکھا جی انڈیا ہے، انڈیا سے آپ مزید ایسٹ کی طرف چلے جائیں پھر آپ کو بنگلہ دیش ملتا ہے، بنگلہ دیش کو کراس کر کے مزید ایسٹ کی طرف دوبارہ انڈیا کا کچھ حصہ آ جاتا ہے، اس کو کراس کر انڈیا کے پھر آپ کو میانمار ملتا ہے، ٹھیک ہے، پھر میانمار سے آگے آپ کو لاؤس ملتا ہے، لاؤس سے آگے پھر ویتنام ملتے ہیں، آپ کو ویتنام کا پارٹ آ جاتا ہے، ویتنام کے پارٹ کو مزید کراس کریں تو آپ کو ساؤتھ چائنا سی آ جاتا ہے، ساؤتھ چائنا سی کو کراس کریں تو آپ کو کیا آ گیا جی آگے فلپائن آ گیا۔ ابھی یہ دیکھیں گے یہ ہو کیا رہا ہے، یہ اتنا فائدہ کیوں آپ کو ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے میپ کے اوپر سے ورلڈ میپ کے اوپر سے آپ نے جو پولیٹیکل جو آپ نے پولیٹیکل میپ آف دی ورلڈ اپنے روم میں آپ نے لگایا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو ایک سیکوینس کا پتہ چل رہا ہے کہ میرے ایسٹ میں یہ کنٹری آ رہی ہے، اور اپنے کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ چل رہا ہے اچھا یار فلپائن اس سائڈ پہ آ رہا ہے، ساؤتھ چائنا سی اس ڈائریکشن میں ہے۔ سو ہوتا کیا ہے، اس کے ایک اور فائدہ آپ کو بتا دوں کہ کل کو جس وقت آپ لوگ ایگزام میں بیٹھیں گے تو آپ جب ایم سی کیو سالو کر رہے ہوں گے، ایم سی کیوز سالو کر رہے ہوں گے، آٹومیٹیکلی آپ کا جو مائنڈ ہے آپ اسٹڈی روم میں پہنچے گا، اس میپ کے اوپر پہنچے گا، اور وہیں سے جو آپ کی اورینٹیشن کمرے کے ساتھ اور ورلڈ کے ساتھ ہوئی تھی، آپ وہیں سے جو ہے نا آپ کی سینس کام کرنا شروع کرے گی اور آپ کو اس کنٹری یا اس علاقے تک لے کے جائے گی جیسے کہ ایم سی کیو کیا کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے، آپ کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اچھا جی چلیں ہم ایک اور ایگزامپل بھی لیتے ہیں، ہم پاکستان کے نبی ہم ساؤتھ ایسٹ کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم یہی کنسیڈر کرتے ہیں یہی آپ کا اسٹڈی روم ہے، اور اسی اسٹڈی روم میں یہ ڈائریکشن ہم نے کہا تھا نارتھ ہے، تو ظاہری بات ہے ساؤتھ ادھر تھا، ایسٹ اس ڈائریکشن میں اور ویسٹ ادھر، ٹھیک ہے۔ تو ہم ابھی پاکستان کے جو ہے ساؤتھ ایسٹ میں کنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں کون کون سے، تو ساؤتھ ایسٹ کدھر آئے گا جی، یہ ساؤتھ یہ ایسٹ، تو ساؤتھ ایسٹ کدھر آئے گا جی، دونوں کے ساؤتھ اور ایسٹ کے سینٹر میں آئے گا ساؤتھ ایسٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ساؤتھ ایسٹ، تو سب سے پہلے جب میں دیکھوں گا کہ ساؤتھ ایسٹ میں آ گیا انڈیا، انڈیا کو جو ہی جناب میں کراس کروں گا تو آگے جناب سٹارٹ ہوگا کون سا علاقہ جو ہے سری لنکا، کون سا علاقہ جی، کون سا ملک، سوری سری لنکا، ٹھیک ہے جی۔ سری لنکا جناب جو ہے جب میں کراس کر کے آگے جاؤں گا تو مجھے جو ہے ملیشیا اور انڈونیشیا ملے گا، ٹھیک ہے، ملیشیا اور انڈونیشیا، ٹھیک ہے، سنگاپور، یہ تین کنٹریز جو ہے نا مجھے ملیں گے جہاں پہ اسٹریٹ آف ملاکا ہے، بالکل ساؤتھ ایسٹ کے اس کے لائن میں آئے گی۔ اسٹریٹ آف ملاکا کو میں ہیڈ کروں گا، اسٹریٹ آف ملاکا سے ہیڈ کرنے کے بعد ملیشیا کو ظاہری بات ہے ملیشیا جو ہے میں ہیڈ کروں گا اسٹریٹ آف ملاکا کو، تو جاتے ہوئے جو اسٹریٹ آف ملاکا میرے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہوگی اور میں ہیڈ کر رہا ہوں ٹوورڈ آسٹریلیا، ٹھیک ہے، پھر اس طرح کرتے کرتے میں جو ہے آسٹریلیا پہنچ جاؤں گا۔ تو ابھی ہوا کیا کہ مجھے یہیں پہ اسٹڈی کرتے ہوئے پتہ چل گیا کہ جو آسٹریلیا، اسٹریٹ آف ملاکا، ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، سری لنکا میرے اس ڈائریکشن میں آ رہا ہے، ساؤتھ ایسٹ میں آ رہا ہے۔ سو دیکھیں اگر لیٹ سے آپ اپنے ڈیسک ٹاپ یا ایون کہ آپ بات کرتے ہیں موبائل فون کی، اس کے اوپر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کبھی زوم ان زوم آؤٹ، پھر اس کے بعد اگلی چیز نارتھ کے ساتھ آپ کا موبائل الائن نہیں ہوا ہوگا، آپ کا مانیٹر جو ہے اس کے ساتھ نارتھ کے ساتھ تو نہیں ہوگا الائن، کبھی آپ اس کو یوں گھما رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے موبائل فون کو یوں، تو آپ کو ایک ڈائریکشن کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ بھائی جو ہے کس طرف کیا ہو رہا ہے۔ سو ایٹ دی اینڈ آپ اتنا کچھ پڑھ لینے کے باوجود آپ کا جو ہے سینس میں یہ چیزیں آ ہی نہیں رہی ہوتی کہ جو ہے ڈفرینٹ کنٹریز کی یا ڈفرینٹ ایریاز کی لوکیشن کیا بن رہی ہے۔ سو اس وجہ سے میں نے کہا کہ جی میپ ضروری ہے، 2 میپ آپ لازمی خرید لیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہماری پہلی جو چیز تھی جس کے اوپر ہم نے ڈسکس کرنا تھا۔ اچھا سیکنڈ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کو بہت کام آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو ایم سی کیوز ہم آپ کو یہاں پہ کروائیں گے 90% ایگزام میں وہی آئیں گے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پیپر کو اٹیمپٹ کرنا، اور پیپر کو اٹیمپٹ کرنے سے پہلے جب آپ اسٹڈی کر رہے ہیں اس کے اندر سے امپورٹنٹ چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کریں، لیکن امپورٹنٹ چیزوں کو نکالنے کے ایک گور ہے، ایک فن ہے،
اور یہ فن انشاءاللہ ہم آپ کو سکھائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کل ہی ہمارا اسٹڈی ہو رہی تھی پاکستان کے جو ماؤنٹین رینجز ہیں ان کی اوپر. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو جو چیزیں بتائیں کہ کوئی بھی ماؤنٹین رینج ہے, کسی کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں 4 سے 5 چیزیں آپ ہر ماؤنٹین رینج کے اندر لازمی ہے. فار ایگزامپل اس ماؤنٹین رینج کی, ٹھیک ہے, ماؤنٹین رینج ظاہر بات ہے, ماؤنٹین رینج وہ اسٹوڈنٹ جن کو نہیں پتا, جن کو پتا ہے وہ تو ٹھیک ہے, جن کو نہیں پتا, ماؤنٹین رینج بیسیکلی ایک وسیع سلسلہ ہوتا ہے پہاڑوں ٹھیک ہے, پہاڑوں کا ایک وسیع سلسلہ ہوتا ہے, کافی پہاڑ ہوتے ہیں اس کے اندر ایک رینج میں. تو ابھی ان اسٹوڈنٹ کو میں نے بتایا کہ جس وقت ہم نے ماؤنٹین رینج کوئی بھی پڑھنی ہے تو اس میں ہم نے 5 سے 7 چیزیں, 5 to 7 ہم نے ہر صورت میں وہ پڑھنی ہے, وہ یاد کرنی ہی کرنی ہے. کون کون سی؟ مثال کے طور پہ ادھر جی سب سے جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے وہ کون سا ہے, اس کی ہائٹ کتنی ہے, اس ہائیسٹ پوائنٹ کا نام کیا ہے. لیٹس ہم کو ہندوکش کی بات کرتے ہیں یا ہندوکش رینج کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پہ ہائیسٹ پوائنٹ کون سا ہے جی؟ تیرچمیر. ٹھیک ہو گیا جی, اس کی ہائٹ کتنی ہے, اس کی لوکیشن کیا ہے. پھر اس کے بعد ہمالیہ آئلینڈ سے کدھر سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور کدھر ختم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اس کو سب سے پہلے جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے, اس کو سب سے پہلے جو ہے ادھر کون پہنچا تھا, کس نے اس کو سر کیا تھا. سو اس طرح کے کوئی بھی ماؤنٹین رینج ہے, آپ 7 سے 8 یہ جو ہیڈنگز میں نے آپ کو تھوڑی بہت بتائی ہیں, ٹھیک ہے, جب ہم انشاءاللہ تفصیل ماؤنٹین رینجز کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ 8 جو میں آپ کو ہیڈنگز ہر ماؤنٹین رینج کے لکھاؤں گا اور ان کے سامنے ان کے MCQs ہوں گے, تو آپ کو وہ سلسلہ ویسے ہی پہاڑوں کا رینجز آپ کو ویسے ہی یاد ہو جائیں گے, اور آپ کی دلچسپی میں دیکھتا ہوں کیسے بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی, بڑھے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سو اسی طرح جس وقت ہم لیٹ سے ایک کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کانٹیننٹ میں بھی 8 سے 10 چیزیں ہم اسٹڈی کرتے ہیں. وہ لیٹ سے کون سی ہے, سب سے جی لانگیسٹ ریور کون سا ہے, موسٹ پاپولس جو ہے کنٹری کون سا ہے, اس میں موسٹ پاپولر سٹی کون سا ہے, لیسٹ پاپولر سٹی کون سا ہے, ایریا وائز کون سا کنٹری سب سے جو ہے نا جو ہے بڑے رقبے کے اوپر کون سا شہر پھیلا ہوا ہے, کون سا ملک سب سے بڑا رقبے میں پھیلا ہوا ہے, اس کانٹیننٹ میں سب سے بڑی جھیل کے اندر سب سے بڑی لیک کہاں پہ ہے. ٹھیک ہو گیا, جو سب سے لانگ ریور ہے اس کی لینتھ کتنی ہے اس کانٹیننٹ کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ کانٹیننٹ کے حساب سے 8-10 ہیڈنگز ہوں گی جو انشاءاللہ ہم آپ کو کروائیں گے اس کانٹیننٹ میں, اور انشاءاللہ آپ کا جیوگرافی اس کانٹیننٹ کا فٹ ہو گیا. آپ نے سارے کانٹیننٹ کو جس وقت پڑھ لیا, اس طرح کے امپورٹنٹ فیچر پڑھ لیے, آپ کو ورلڈ کے جتنے کانٹیننٹس ہیں آپ کو ان کے اوپر گرپ بن جائے گی. ٹھیک ہے, جو یہ گرپ بنی اس کے بعد ہم آ جائیں گے ورلڈ کے اوپر کہ یہ ورلڈ میں سب سے ہائیسٹ ماؤنٹ کون سا ہے, ورلڈ میں سب سے لانگیسٹ ریور کون سا ہے, ورلڈ میں سب سے جو بگیسٹ لیک کون سی ہے, وغیرہ. ٹھیک ہے, اور وہ بھی تقریباً یہی 8-10 ہیڈنگز بنیں گی. اچھا دیکھیں, ابھی یہ چیز تو میں نے آپ کے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دی, 2 چیزیں امپورٹنٹ تھیں, لیکن اس کے علاوہ ہم نے اپنی یہ جو لیکچرز ہیں ان کو ڈیولپ کیسے کرنا اور ہم نے آگے بڑھنا کیسے ہے, اس کے اوپر میں نے کہا کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں. سب سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیسکس چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں, اور بیسکس کیا چیزیں ہیں, لیٹ سے ایکویٹر کیا ہے, ٹراپک آف کینسر کیا ہے, ٹراپک آف کیپریکارن کیا ہے. ان تینوں کے جن کا میں نے نام لیا ہے, ایکویٹر, ٹراپک آف کینسر, ٹراپک آف کیپریکارن, یہ کہاں سے گزر رہے ہیں, کن کن کنٹریز کے اوپر سے گزر رہے ہیں, یہ جو لائنز ہیں کون کون سے کانٹیننٹس کے اوپر سے یہ لائنز گزر رہی ہیں, ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. پرائم میریڈین کیا چیز ہے, انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کیا ہے, لانگیٹیوڈ کیا ہے اور لیٹیٹیوڈ کیا ہے, یہ ساری کی ساری بیسکس چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو فیز 1 میں یا سیپریٹ ایک لیکچر کے اندر یہ ہم سارا کچھ آپ کو الانگ میپ, ٹھیک ہو گیا, ود میپ انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کروائیں گے. ایک تو یہ ہو گیا. سیکنڈ, جیوگرافیکل فیچرز ہوتے ہیں, لیٹ سے فار ایگزامپل گلف کیا ہے, اسٹریٹ کیا ہے, پیننسولا کیا ہے, چینل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بے کیا چیز ہے, گلف کیا چیز ہے. ٹھیک ہو گیا, آپ اکثر سنتے ہو کہ بے آف بنگال, یار یہ بے کیا چیز ہے, وٹ از بے, وٹ از گلف, وٹ از دا ڈفرنس بٹوین بے اینڈ گلف. ٹھیک ہے, ان چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ ہوتا. سی اور اوشن, سی اور اوشن,
کیا چیز ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو فرق کیا ہے، واٹ از دا ڈفرینس؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے. مین میڈ فیچر ہو گیا فار ایگزامپل، ڈیم ہو گئے، یہ پڑھیں گے آپ کو. کینال ہوگی، مین میڈ فیچر، ٹھیک ہو انشاءاللہ یہ. سو یہ ساری کی ساری چیزیں ہم آپ کو پڑھائیں گے. اس کے علاوہ ورلڈ میں جو ایشوز چل رہے ہیں، لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں یوکرین کی اور رشیا کی، ٹھیک ہے، ایشو چل رہا ہے اور آج کل یہ ایگزام میں بہت زیادہ آ رہے ہیں. ہم اس کے اوپر ہماری ڈسکشن ہوا کرے گی، اس کے اوپر ہمارے لیکچرز ہوا کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور ورلڈ میں خدا نہ کرے کوئی اور ایشو ہوتا ہے، اس کے اوپر ہمارے لیکچرز ہوں گے. تو یہ ہمارا انشاءاللہ فیوچر پلان ہے، انشاءاللہ ہم اس طرح چلیں گے. لیکن بات یہ ہے، پڑھائیں گے ہم آپ کو، اس کو گھر میں جا کے، یا آپ تو خیر گھر میں ہی ہوں گے، میرے وہ اسٹوڈنٹ کو میں اکثر کہتا ہوں گھر میں جا کے جو ہمارے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ تو گھر میں ہی ہوں گے، آپ لوگوں کے لیے میں یہ کہوں گا نوٹس بنانا، امپورٹنٹ چیزوں کو لکھنا، اور خود بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کرنا. یہ آپ کو جغرافی اور پولیٹیکل جو ہے سبجیکٹ، انہیں مزید جو ہے آپ کی جو ہے دلچسپی پیدا ہو رہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. نیکسٹ ویڈیو کا انشاءاللہ انتظار کیجیے گا. اس وقت تک کے لیے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.